बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने फाइनल कॉल एक बार फिर मौखर कर दी है। ये कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब आज हतमी ऐलान कर देंगे, जिसके बाद ये तवक्को भी की जा रही थी कि वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, और इमरान खान साहब ने इस मार्च को एक फ़ैसला कुन मार्च करार दिया था। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि उनकी तमाम ज़िली तंजीमें तैयार रहें, जब वो कॉल देंगे तो पूरा पाकिस्तान निकलेगा और वो इलेक्शन की तारीख लिए बगैर वापस नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि अब सड़कों पर आकर हम हुकूमत से इलेक्शन की तारीख मांगेंगे। आखिर हुआ क्या कि इमरान खान साहब, जिन्होंने कल कहा था कि आज गुजरांवाला के अंदर वो आइंदा के लाएअमल का ऐलान कर देंगे, और इंतज़ार किया जा रहा था कि इमरान खान साहब के इस ऐलान के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आइंदा का लाएअमल खुलकर सामने आ जाएगा, लेकिन इमरान खान साहब ने इसको आज ऐलान करने से एक गुरेज किया। साथ ही साथ कुछ इस किस्म की खबरें भी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ख़तरात लाक हो गए हैं पंजाब की हुकूमत के हवाले से। पंजाब के कुछ मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के अरकान जो चौधरी परवेज़ लाई साहब के साथ चले गए थे, अब चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ राब्ते में हैं, और उन्हें कहा जा रहा है कि जो भी फैसला चौधरी शुजात हुसैन करेंगे उसमें वो उनका भरपूर साथ देंगे। ये खबरें भी मंजर आम पर हैं कि KPK के अंदर, जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजबूत है और KPK में तहरीक इंसाफ का गढ़ तस्वर किया जाता है, वहाँ से अरकान नाराज़ हो रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नाराज़गी का खुलकर इजहार भी कर रहे हैं, और कहीं बंद कमरों में बैठकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदा होने की बातें भी की जा रही हैं। 2 अरकान खुलकर सामने आ चुके, बाकी कुछ अरकान जो हैं वो अभी तक इंतज़ार में हैं और ये सोच रहे हैं कि वो अपना फ़ैसला किस वक्त सामने लाएंगे। अवामी दबाव इमरान खान साहब बढ़ा रहे हैं हुकूमत के ऊपर, ताकि हुकूमत को मजबूर किया जाए कि हुकूमत जल्द अज जल्द इलेक्शन करवा दे। लेकिन कुछ इस किस्म की खबरें भी हैं कि इमरान खान साहब का आज का अपना फ़ैसला मौखर करने की बुनियादी वजह यह है कि कहीं ना कहीं बातचीत भी हो रही है, और इमरान खान साहब लचक का मुजाहरा भी करना चाहते हैं, और अगर इंतखाबात की तारीख उन्हें मिल जाती है तो इस पर हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मिल बैठ कर कोई आइंदा का लाएअमल तय भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो 11 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिनको डी नोटिफाई कर दिया था, उस फैसले को भी मुअत्तल कर दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असम्बलियों के अंदर वापस आ रही है, क्योंकि वो अरकान जो डी सीट हो चुके थे, जिनकी नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात होने थे, अब वो दोबारा रुकन असम्बली बन चुके हैं। इमरान खान साहब क्या असम्बलियों में वापस आ सकते हैं, या इस फैसले को बाद में भी रिवर्स हो सकता है। उसके साथ साथ कुछ इस किस्म की खबरें भी हैं कि जो साबिक हुकूमत थी उस्मान बुज़दार साहब की, उस दौर में जो बड़ी बड़ी करप्शंस हुई या बड़े बड़े जो ऐसे स्कैंडल सामने आए, वो भी अब आस्ता आस्ता सामने आना शुरू हो गए हैं। आज के प्रोग्राम में मियाँ वाली, जो इमरान खान साहब का हल्का भी है और मियाँ वाली उनका ज़िला भी है, जिसको इमरान खान साहब अपना एक होम ग्राउंड भी कहते हैं, वहाँ पे महकमा सेहत के अंदर करोड़ों रुपए के एक घपलों का इंकशाफ हुआ और एक रिपोर्ट भी सामने आई है। इस वक्त का भी आज के प्रोग्राम में तज़किरा करेंगे, और साथ ही साथ जायज़ा लेंगे क्या वाकई पंजाब हुकूमत को ख़तरात लाहक हैं, क्या इमरान खान साहब अब कोई डील कर सकते हैं, या इमरान खान साहब आज का अपना हतमी लाएअमल मौखर करने के बाद कहीं बातचीत भी कर सकते हैं, और क्या इमरान खान साहब असम्बलियों के अंदर वापस आ सकते हैं, या ये महाजराई मज़ीद बढ़ेगी। क्योंकि इमरान खान साहब की अगर आज की पूरी तकरीर को देखा जाए तो एक लिहाज से उन्होंने ये चैलेंज अपनी जगह पे मौजूद रखा है कि जब वो कॉल देंगे कौम निकले, और जब सड़कों पर आएगी तो फिर उस वक्त इमरान खान साहब अपना इलेक्शन की तारीख लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। इस पर भी बात होगी, और साथ साथ इस बात का भी जायज़ा लेंगे कि KPK के अंदर आखिर क्या हो रहा है, ये खिचड़ी कौन पका रहा है, ये अरकान नाराज़ हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, क्या पार्टी के इख्तलाफात हैं, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी अब किसी ऐसे मुश्किल मरहले का सामना है जिसमें कई अरकान उनका साथ छोड़ सकते हैं। इस पर बात होगी। मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK के रहनुमा शौकत यूसुफ़ज़ई साहब भी हमारे साथ मौजूद हों, ताकि KPK PTI का मौक़िफ़ भी सामने आ सके, और तज़कियाकार हमारे साथ मौजूद होंगे नज़ीर लगारी साहब, नादिया मिर्ज़ा साहबा, और जायज़ा लेंगे हम पेशावर की सूरत हाल का, KPK की सूरत हाल का, और साथ ही साथ इमरान खान साहब के आइंदा के लाएअमल का, लेकिन एक ब्रेक के बाद। पूरा में एक बार फिर खुशामदीद। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं पेशावर, जहाँ से सीनियर जर्नलिस्ट महबूब जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि इस वक्त KPK के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है।
نذیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ملک کے سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار ہیں، پھر اس پہ ان کا تبصرہ بھی لیں گے۔ محمود جان صاحب یہ بتائیے گا کہ کچھ خبریں ہیں، 2 اراکین تو کھل کر سامنے آ رہے ہیں، باقی تعداد زیادہ بتائی جا رہی ہے جو پی ٹی آئی سے ناراض ہیں۔ پی ٹی آئی کے اندر کیا کچھ دھڑا بن رہا ہے؟ سی ایم کے پی کے سے ناراضگی ہے؟ اصل صورتحال ہے کیا؟ اچھا جی، السلام علیکم، بہت شکریہ ملک صاحب۔ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں ذرا اس کو تھوڑا سا تحریک انصاف کے جو سیاست کا اندر ذرا اس میں دیکھیں گے، ذرا اس میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو بات کی سمجھ آ جائے گی کہ جب بھی نیا الیکشن آتا ہے تو اس وقت تحریک انصاف کسی نہ کسی ذریعے سے اپنے لوگوں میں کچھ تبدیلیاں کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کرتی ہے کہ کچھ لوگ ان کے کام کے نہیں تھے، کچھ لوگوں نے کرپشن کر لی تھی، انہوں نے پارٹی کی لائن نہیں لی تھی، تو اس لیے ہم نے اصولوں پہ سودے بازی نہیں کی اور ان کو ہٹا دیا۔ اگر آپ کو یاد ہو پرویز خٹک صاحب کی بھی جب حکومت ختم ہو رہی تھی اس وقت بھی لوگوں کو نکالا گیا تھا، اور اس وقت بھی ایسے لوگ تھے۔ اس کی بڑی وجہ جو ہے نا، اگر آپ اس کو یہاں کے سیاست کو آپ سمجھتے ہوں گے، یہاں پہ 4-5 گروپس ہیں پارٹی کے اندر اور وہ انفلوئنشل گروپ ہیں۔ آپ دیکھیں یہاں پہ اسد کیسر کا اپنا ایک حلقہ ہے پارٹی کے اندر، اس کے علاوہ شاہ فرمان جو ہے گورنر تھے ابھی تک، اس کا اپنا حلقہ ہے، اور پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ بہت با اختیار سمجھے جاتے ہیں سارے معاملے میں، ان کی اپنے جو ان کے پسند اور ناپسند ان کی اپنی ہے۔ اس کے علاوہ عاطف خان وہ جو ناراض تھے اور وہ جو تھے، تو یہ 4-5 بڑے گروپ ہیں جو کہ پارٹی کے اندر موجود ہیں، اور ان گروپس نے اپنے لیے پارٹی کے اندر جو آنے والا سیٹ اپ ہوتا ہے تو اس میں زیادہ تر اس میں سیٹنگ ہو کر ہی لی ہوتی ہے، اور اس کے لیے ان کو یہ چاہیے ہوتا ہے کہ جو ان میں سے کسی گروپ میں بھی نہیں آ رہا تو کسی نہ کسی نام سے اسے فارغ بھی کر دیا جائے۔ تو یہ جو لوگ اب فارغ کیے جا رہے ہیں محمود جان صاحب، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کس گروپ سے تھے؟ ان کو کیوں نکالا جا رہا ہے یا خود چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ان میں تو دیکھیں یہ تو خود چھوڑ کے جا رہے ہیں نا، لیکن بات یہ ہے کہ ان کو کوئی حیثیت حاصل نہیں بھی تھی اپنی پارٹی کے اندر۔ آپ دیکھیں وہ خود کوئی بھی چھوڑ کے نہیں جاتا، لیکن جو پارٹی کے اندر کے حالات ہیں، جو اٹک بیٹھک ہوتی ہے، جو ان کی بیٹھکیں ہوتی ہیں، اس میں جس جس کو جگہ نہیں ملتی اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب آنے والے سیٹ اپ میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں، اور وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پارٹی کو جو اس وقت نقصان ہو رہا ہے، جو سمجھدار لوگ ہیں وہ بھی اپنے لیے کچھ رستے ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ ایسے ان لوگوں کی تعداد میرا خیال ہے کہ 18 سے 20 تک ہے، لیکن اگر یہ 18 سے 20 بھی جاتے ہیں تو تحریک انصاف کی حکومت کو اس وقت فوری طور پہ کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ لیکن کیا 18-20 اگر اراکین اسمبلی چلے جاتے ہیں تو انتخابات میں یہ کوئی پی ٹی آئی کے لیے نقصان دہ ثابت نہیں ہو سکتے؟ تو انتخابات میں دیکھیں انہوں نے ان حلقوں میں، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے پہلے ہی سے یہاں پہ اپنے امیدوار تیار کر لیے تھے، اور یہ واضح اشارہ تھا ان لوگوں کے لیے کہ وہ آنے والے انتخابات میں شاید ان کو ٹکٹ نہیں ملیں گے، تو اس لیے انہوں نے اپنی دوسری جگہوں پہ وہ جو سیٹیں تھی وہ سیکیور کرنے کے لیے وہاں پہ پہلے سے ہی جوائننگ دے دی، اور یہ جو ان کی زبانیں کھل گئی تھی اور پارٹی کے خلاف یہ بات کرتے ہوتے تھے مختلف محفلوں میں، وہ بھی پارٹی تک جا رہی تھی، اور ان کو بھی پتا تھا کہ وہ آئندہ انتخابات میں انہیں ٹکٹ نہیں ملے گا، اس لیے میرے خیال میں یہ سارا سلسلہ ہوا ہے۔ بہت شکریہ محمود جان صاحب پورا میں وقت دینے کا۔ نذیر لغاری صاحب، کچھ خبریں پنجاب سے تھیں کہ جو ہے مسلم لیگ قائد اعظم کے لوگ چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ رابطے میں آ گئے ہیں، 6 سے 7 اراکین۔ اب کے پی کے اندر سے کچھ خبریں ہیں کہ لوگ جا سکتے ہیں۔ محمود جان صاحب کہہ رہے تھے 18 تعداد ہو سکتی ہے، اگرچہ حکومت کو کوئی فرق تو نہیں پڑے گا کے پی کے کی حکومت کو، لیکن کیا آنے والے انتخابات میں پی ٹی آئی کو اس مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کہ لوگ ان کو چھوڑ جائیں؟ جنوبی پنجاب کے اندر بھی بہت سے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ چھوڑ دیں گے انتخابات سے پہلے۔ میرا خیال میں ہمیں چیزوں کو اثر نو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پہلے یہ تاثر لیا گیا، اسٹیبلش کیا گیا کہ جناب عمران خان پاپولر ہو رہے ہیں، اور پاپولرٹی کا معیار کیا تھا؟ معیار یہ تھا کہ جناب جلسے ہو رہے ہیں، ان کو جہاں جلسہ کر رہے ہیں بڑے کامیاب ہو رہے ہیں، باقی پہلے جلسوں پر بڑی انویسٹمنٹ بھی ہوئی ہے، اور اس کے بعد بھی انویسٹمنٹ تو خراب بھی ہو رہی ہے بڑی۔ لیکن میں نے جب ملتان کے جلسے کا اور بعض دیگر جلسوں کی صورتحال دیکھی تو بہت خراب تھی۔ وہ جلسے بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ یہ جلسے جو ہیں یہ کامیاب ہوئے ہیں۔ ملتان کا جلسہ تو ٹوٹل فیلور تھا، اور اسی طرح سے چشتیاں جلسہ بھی بڑا نہیں تھا۔ اگلے روز جلسہ ہوا اور وہ بڑا جلسہ ہوا۔ ان کے پاس ایک ٹیم ہے، ماہروں کی ٹیم ہے،
اور وہ ٹیکنک اختیار کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ کہاں جھنڈے لگانے ہیں, کہاں سے لوگوں کو یہ کرنا ہے. اور بعض جو ان کے جو ایسے ہائرڈ قسم کے لوگ ہیں جن کو مالک لگتا ہے کہ اچھے خاصے کرائے پر لیا گیا ہے, وہ جا کر اس کا ماحول بناتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں کیا جلسہ بن رہا ہے, کس طرح سے وہ ہو رہا ہے. لیکن یہ ہے نہیں. پہلی بات یہ کہ ایک بھوت سوار کیا گیا کہ جناب بس دیکھیں تو صحیح, یہ پاپولرٹی کی انتہا پر ہیں. میرا خیال ہے کہ انتہا پر نہیں ہیں. اب بھی بہت سے کارڈ موجود ہیں, سیاست کے بہت سے کارڈ, بہت سے نیریٹوز موجود ہیں جو سبسٹیوٹ کر سکتے ہیں, جو ان کی جگہ پر آ سکتے ہیں اور مجمع پھر بڑا لے سکتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ اب بھی بڑا مجمع کرنے والے اور لوگ بھی موجود ہیں. تو ایک تو یہ ہے, اور پارٹی کے اندر ڈفرینسز ہیں. بڑی بات ہے کہ اس میں اندر ہیں موجود. سب لوگوں کو پتہ ہے کہ پارٹی کے ان کا رویہ جو ہوتا ہے کسی کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوتا ہے. تو لوگوں کی ناراضگیاں ہیں موجود. شوکت یوسف صاحب, بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا. شوکت صاحب, آپ سے دو چیزیں جاننا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ کے پی کے اندر جو لوگ بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر اختلافات ہیں, پی ٹی آئی کے اپنے دھڑے ہیں, اپنے گروپ ہیں, اور کچھ اراکین اسمبلی چھوڑ کر پی ٹی آئی کو جا رہے ہیں. اصل صورتحال کیا ہے؟ کیا پی ٹی آئی ان کو نکال رہی ہے یا وہ جا رہے ہیں؟ دوسرا پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ جو آج عمران خان صاحب سے توقع کی جا رہی تھی, اور عمران خان صاحب نے کہا بھی تھا کہ آج وہ اپنے حتمی لائے عمل کا اعلان کر دیں گے, اس کو مؤخر کیوں کیا گیا؟ پہلی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب سینٹ الیکشن میں پچھلی گورنمنٹ کے اندر جب 20 لوگوں کے اوپر یہ اعتراض ہوا کہ انہوں نے سینٹ کے ووٹ بیچے ہیں, تو اینڈ پہ جب ٹکٹ دینے کا وقت آیا تو پارٹی نے ان کو پارٹی سے نکال دیا. اب یہ جو کچھ لوگ گئے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ کلیئر کٹ ان کو میسج چلا گیا تھا کہ ان کو آئندہ ٹکٹ نہیں ملنے والا. اور کوئی 3-4 اور بھی ایم پی ایز ایسے ہیں جن کو شاید ٹکٹ ڈینائی کیا جائے. تو انہوں نے بہت کوشش کی کہ پارٹی کو راضی کیا جائے, مطمئن کیا جائے, لیڈرشپ کو کسی طریقے سے, اور وہ یقین دہانی مانگی جائے کہ جی ان کو ٹکٹ مل سکتا ہے یا نہیں. تو پارٹی نے کسی قسم کی یقین دہانی نہیں کرائی, جس کے بعد انہوں نے پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ کیا. اور یہ ہمیں پتہ تھا, اور 1-2-3 اور بھی جا سکتے ہیں, لیکن چونکہ وہ ایم پی اے ہیں, ہمارے ایم پی اے تھے, اس سے ہم نے کوئی کارروائی نہیں کی. لیکن یہ بات درست ہے کہ ان کو ٹکٹ نہیں دیا جا رہا تھا, اور یہ بالکل کنفرم بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. دوسرا کوشچن آپ نے کیا کہ کوئی اعلان کرنے والے تھے. دیکھیے یہ حکمت عملی ہوتی ہے پارٹی کی طرف سے, اور جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ باقاعدہ سوچ سمجھ کے, اور کیونکہ انہوں نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے, ہمارے ایک مشاورتی وہ موجود ہے, اس میں باقاعدہ مشاورت بھی ہو رہی ہے. اور آج بھی خیبر پختونخوا کے اندر ہماری اس وقت اجلاس جاری ہے, اور ہمارے جتنے بھی سینئر لوگ ہیں, پرویز خٹک صاحب, اسد کیسر صاحب, شاہ فرمان, میں اور عاطف خان, اور جو بھی سینئر لوگ ہیں وہ سارے یہاں بیٹھے ہیں. اور وہی جو حکمت عملی ہوتی ہے پارٹی کے حوالے سے وہ ہم کر رہے ہیں. اور فیوچر کا جو لائے عمل ہے وہ اسی پر بنیاد ہوگا, اور تنظیم کو آرگنائز کرنا, اور کوئی بھی مومنٹ, کوئی بھی تحریک, کوئی بھی فیصلہ اگر عمران خان صاحب کرتے ہیں تو اس کو آن گراؤنڈ کرنے کے لیے, امپلیمنٹ کرنے کے لیے, تو اس کے لیے لائے عمل تیار ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ اس پہ کوئی کسی قسم کا وہ نہیں ہے. بہت بڑے تعداد میں ورکر ہیں, اسٹریٹ پاور موجود ہے. کوئی ایم پی اے ایم این اے چلا جائے, آپ کو پتہ ہے پارٹیوں سے وہ اس سے کوئی اتنا بڑا فرق نہیں پڑتا. خان صاحب بڑے کلیئر مائنڈ کے ساتھ سیاست کر رہے ہیں. اور اس وقت بھی ان کو جب کہا گیا, جب 20 ایم پی ایز کو نکالا جا رہا تھا, ان سے کہا گیا کہ جی یہ تو 5 سال انہوں نے گزارے ہیں, اور 5 سال انہوں نے محنت کی ہے, اور اگر ہم ان کو ہٹا کے دوسرے لوگوں کو ٹکٹ دیں گے تو یہ ہمیں بری طرح شکست ہو جائے گی. لیکن وہ دیکھیں کہ ہم نے 2/3 اکثریت سے زیادہ لے لیا. تو یہ اس پہ پارٹیوں جو ہے وہ ہمیشہ لیڈر کی طرف دیکھتے ہیں لوگ. اور لیکن شوکت صاحب, کیا اتنی دیر پہلے فیصلہ کر لینا کہ کس کو ٹکٹ دیں گے, کس کو نہیں دیں گے, اور اس کا میکنزم کیا ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو ہم ٹکٹ نہیں دیں گے؟ دیکھیں میکنزم بڑا کلیئر ہے, سب کو پتہ ہے کہ کس نے کیا کیا ہے, تو وہ سب کو اپنا پتہ ہوتا ہے اندر سے. اور ظاہر ہے پھر پارٹیوں کے جب اجلاس ہوتے ہیں اس میں ڈسکشن ہوتی ہے کہ فلاں ایم پی اے نے کیا کیا, فلاں منسٹر نے کیا کیا ہے, فلاں. تو یہ تو پارٹی ہوتی ہے, اور پارٹی اپنے فیصلے کرتی ہے, اور وہ ظاہر ہے پتہ چل جاتا ہے. اس کے بعد پھر وہ ایم پی اے صاحبان جو ہے وہ بار بار
کوشش کی انہوں نے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہو جائے اور وہ اپنی بات وہ کر لے، لیکن چونکہ وہ نہیں ہو سکا. تو یہ 18 کی تعداد درست ہے یا درست نہیں ہے شوکت یوسفزئی صاحب؟ نہیں، یہ غلط، بالکل غلط. اس وقت پارٹی انٹیک ہے 1-2 کے حوالے سے، لیکن ان کے خلاف اتنے سخت چارجز نہیں ہیں. لہٰذا ہو سکتا ہے کہ وہ پارٹی ان کے بارے میں بھی کوئی اتنا سخت ڈیسیجن نہ لے. لیکن یہ جو گئے ہیں ان کے بارے میں تو بڑا کلیئر بات ہے. وہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جانے سے پہلے انہوں نے بڑی کوشش بھی کی تھی اور کافی مطلب رابطے بھی کیے، اور لیکن وہ نہیں ہو رہا تھا. ان کو کہا گیا کہ جی خان صاحب جو ہے وہ کسی صورت ٹکٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ. شوکت یوسفزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما KPK سے. نادیہ مرزا صاحبہ، ابھی شوکت یوسفزئی سے جو بات کر رہے تھے کہ کچھ لوگ ہیں جن کے بارے میں پارٹی کو ابھی سے پتہ چل گیا ہے، یہ پارٹی نے طے کر لیا ہے کہ ہم نے ان کو ٹکٹس نہیں دینے، اس لیے کچھ لوگ وہ انہوں نے بتایا کہ 2 تو چلے گئے، 3-4 اور ہو سکتے ہیں، لیکن پارٹی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. پنجاب کے اندر باتیں ہو رہی ہیں کچھ لوگ چھوڑ کر جا سکتے ہیں. KPK کے اندر PTI کا موقف ہے کہ ہم نے ان کی کارکردگی کی بنا پر ابھی سے ان کو بتا دیا کہ ہم نے ٹکٹس نہیں دینے، اس لیے لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں. کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ ایسا ہی ہے؟ دیکھیے نصراللہ صاحب، KPK کی اور پنجاب کی جو ڈائنامکس ہے وہ بڑی مختلف ہے. اگر خیبر پختونخوا میں ان کی پارٹی سے لوگ اس لیے جا رہے ہیں کہ ہمیں شاید ٹکٹ نہیں ملے، تو پھر وہ KP سے کس جماعت سے ٹکٹ لیں گے اور کس جماعت سے کس پارٹی سے وہ الیکشن کانٹیسٹ کریں گے؟ آپ نے دیکھا کہ KP تو وہ صوبہ ہے جس سے پہلی دفعہ تاریخ میں ایک حکومت کے بعد مطلب کنزیکٹیو سیکنڈ ان کا ٹرم ہے، تو اس سے پہلے تو کبھی یہ ہوا نہیں تھا، اور ہم نے پاکستان کی تاریخ میں، خیبر پختونخوا کی تاریخ میں یہ چیز ہم نے دیکھی نہیں تھی. تو اگر وہ یہ سوچ کے جا رہے ہیں، اور اگر یہ بات ہم شوکت یوسفزئی صاحب کی سچ مان لیتے ہیں کہ انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا، اور اگر یہی صرف بنیاد ہے، تو یہ تو ان کو یہ ناکامی اپنی خود بھی نظر آتی ہوگی. لیکن اصل سوال یہ ہے، چلو اپنی ناکامی کو کوئی کاؤنٹ نہیں کرتا، لیکن اصل سوال یہی ہے کہ اگر وہ KP کی حکومت سے الگ ہوتے ہیں یا وہ پارٹی سے الگ ہوتے ہیں اس بنیاد پہ، تو KP میں اور کون سی دوسری ایسی پارٹی ہے جس کا وہ ٹکٹ لیں گے، اور پھر ان کو یہ امید ہوگی کہ اس پارٹی کے ٹکٹ سے ہم اگلا الیکشن کانٹیسٹ کریں گے تو وہ الیکشن ہم جیت جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان وہاں کے جو کنٹیسٹنٹ ہے یا وہ لوگ جو سوچ رہے ہیں کہ ہم اب PTI سے نہ الیکشن لڑیں گے، وہ کس سے لڑیں گے؟ ان کے پاس آپشن وہاں پر کوئی اور موجود نہیں ہے. ایز فار ایز پنجاب از کنسرن، تو دیکھیں یہ جو ابھی جب ہم نے وہ اپریل والی ایپیسوڈ 9 اپریل والی، اس سے پہلے جو مارچ والی تحریک اعتماد والی دیکھی، جس طرح سے ہارس ٹریڈنگ ہوئی، کوئی مانے یا نہ مانے، میں اور اب جو ہم جانتے ہیں، ہم پاکستان کی تاریخیں حکومتیں کس طرح سے بدلتی ہیں، کس طرح سے لوگوں کو خریدتے ہیں، سینٹ کے الیکشن کیسے ہوتے ہیں، کتنا پیسہ چلتا ہے، یہ مجھے اور آپ کو اچھی طرح پتا ہے. ایسا پنجاب از کنسرن، پنجاب میں تھوڑا بہت تو شاید ہم سوچے، جیسے PMLN کہتی تھی کہ آپ PTI چھوڑ دو، وہ اس بات سے کہتی تھی کہ لوگ ہم سے آ کے ٹکٹ مانگ رہے، اور ان کے جو منحرف اراکین کو جب PMLN نے 17 جولائی کو ٹکٹ دیے تو ان کا نتیجہ PMLN نے بھی بھگتا اور منحرف اراکین نے بھی بھگتا. تو میرا خیال ہے کہ ایک تاریخ ایک سبق دے دیتی ہے. PMLN کی ہارنے کی ایک اہم وجہ یہی بنی تھی 17 جولائی کو کہ انہوں نے منحرف اراکین کو ٹکٹ دیے تھے. اب سوال یہ تھا کہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے یہی وعدہ کر کے ان کو PTI سے توڑا تھا. تو جو اس طرح سے جا رہے ہیں کہ جی ہمیں دوسری جماعت کے ہوں، تو پھر وہ لوٹا. اور آپ کو پتہ ہے جب عمران خان صاحب ایک بیانیہ بنا دیتے ہیں کہ یہ منحرف اراکین ہیں، یہ لوٹے ہیں، یہ بک گئے ہیں، ان کو خرید لیا گیا ہے، تو پھر تو عوام نے، آپ کو پتہ ہے آج کل خان صاحب کا بیانیہ چل رہا ہے اور یہ اس وقت کی حکومت کے لیے نقصان دہ ہے، اور وہ اس کا عملاً ایک جو ثبوت ہے وہ 17 جولائی کے الیکشن میں دیکھ چکی ہے. تو میرا خیال ہے اس کا بڑا مشکل ہوگا. ایک بوم ہے، ہر جماعت کا ایک بوم ہوتا ہے، ایک اس کا تحریک انصاف کا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ اتنا ایزی ہوگا کسی کے لیے یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ یہ پارٹی اس سے چھوڑ دو، اگلی پارٹی جوائن کر لو جس نے 17 جولائی کا الیکشن دیکھا ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے نادی صاحب، ایک چھوٹی سی کمرشل بریک پروگرام میں شامل کرتے ہیں، واپس آتے ہیں. پورا میں ایک بار پھر خوش آمدید. نذیر لغاری صاحب، عمران خان صاحب نے آج اپنا حتمی اعلان مؤخر کیوں کیا؟ ظاہر ہے ان کا اپنا بہت سی چیزیں ہیں جو ان کو آگے بڑھنے سے یا پیچھے ہٹنے کے لیے آمادہ کرتی ہیں. تو بہت سے عوامل ہوتے ہیں اور ریئلٹیز، گراؤنڈ ریئلٹیز بھی ہوتی ہیں. ان کو بہت سی چیزیں نظر آ رہی ہیں. یہ جو ان کا اچانک ستارہ ابھرا ہے،
یہ کوئی یہ ایسا نہیں تھا، کوئی سیاسی میریکل نہیں تھا، یہ ارینج تھا. اور جس طرح سے یہ بھرا ہے اسی طرح سے یہ بیٹھ بھی سکتا ہے. جس طرح سے نیریٹو بنایا گیا اسی طرح سے نیریٹو جو ہے وہ دوسری طرف بھی جا سکتا ہے. یہ چیزیں ان کے سامنے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک ایلیمنٹ کو لے رہے ہیں کہ انہوں نے پالیٹکس کرنی ہے، لیکن جو ڈیزاسٹر ہے اس کو اگنور کر رہے ہیں. سیلاب نے جو حالات کیے ہیں، آدھے سے زیادہ پاکستان رقبے کے اعتبار سے تو بہت بڑا حصہ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نو ڈاؤٹ کہ 60% پاکستان جو ہے وہ پانی میں سیلاب میں ہے، اور ان کو اس کی پرواہ ہی نہیں ہے. تو آپ کا خیال ہے کہ وہاں پر جہاں یہ مصیبت ہے، جہاں پر یہ تکلیف ہے، جہاں پر لوگ اب بھی جو ہے ایک اذیت ناک زندگی گزار رہے ہیں، وہاں حکومت پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی ہے؟ اگر نہیں پہنچ رہی ہے تو لوگ ناراض ہیں، اگر پہنچ رہی ہے تو کچھ کام ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کام ہو رہا ہے. لیکن یہ اس سے لا تعلق ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں بالکل. نہ تو انہوں نے خیبر پختونخوا میں دیکھیں وہاں سے وہ شروع ہوا، کالام پورے کا پورا بہہ گیا، لگا ایسے جیسے عمارتیں بڑی بڑی عمارتیں ایسے بہی ہیں. مجھے ذاتی طور پر علم تھا کئی ایسی بلڈنگ تھیں جن پر 2-2 ارب روپے خرچ ہوئے تھے، وہ پانی میں چلے گئے. اسی طرح سے آگے بڑا میدان چلا گیا، بحرین چلا گیا، اس طرح نمگورہ کے پاس آ گیا، یہ یہاں چلا گیا، دریائے کابل نے تباہی مچائی. ادھر سے چلیں یہ سارا خیبر پختونخوا میں ہوتا ہوا. پھر بارانی سیلاب نے جو ہے پورے ڈیرہ غازی خان کو، ڈرا اسماعیل خان کو اور راجن پور کو، اور آگے بڑھتے ہوئے جو جتنا سندھ کا علاقہ تھا، بلوچستان آلموسٹ پورے کا پورا کوہ سلمان کا علاقہ، یہ سارے کا سارا، اور کافی خاصا کچھ علاقے مکران ڈویژن کے چھوڑ کر باقی پورا بلوچستان جو ہے اس سے متاثر ہوا ہے. تو انہوں نے تو بالکل ہی نہیں توجہ دی نا. لیڈر ایسا نہیں ہوتا ہے کہ لیڈر جو ہے وہ فیصل آباد کا لیڈر ہے، یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ لیڈر جو ہے وہ گجرانوالہ کا لیڈر ہے. لیڈر پاکستان کا ہوتا ہے. اگر پاکستان کے کسی حصے میں مصیبت ہے، مشکل ہے، تکلیف ہے، اگر اس طرف نہیں جا رہے تو ان کو اندازہ ہے نا کہ لوگوں کا ریئیکشن کیا ہوگا. لوگ اس مصیبت کی گھڑی میں ایک ساتھ ہیں، اور وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں، لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں. ٹھیک ہے نادیہ مرزا صاحب، آپ کو بھی لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اب کچھ سوچ سمجھ کر فیصلے کر رہے ہیں؟ کیونکہ آج کا اعلان مؤخر کرنا، پھر جو لگائی صاحب بات کر رہے ہیں، ہم نے خود بھی دیکھا نوشہرہ کے اندر، شہر کے اندر اتنا پانی آیا، اتنی تباہی آئی، وہاں کے لوگ انتظار کرتے رہے کہ حکومت، صوبائی حکومت آ کے ان کی ہیلپ کرے. انہوں نے ہمیں بتایا کہ کچھ ایسی تنظیمیں جو فلاحی تنظیمیں وہ تو آئیں، لیکن حکومت ان کو کہیں نظر نہیں آئی. نہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں رسول اللہ علیہ صاحب. جب خان صاحب نہیں جا رہے تھے اور سیلاب کی طرف دھیان نہیں کر رہے تھے تو ہم سب ان کو کرٹیسائز کر رہے تھے کہ ڈیفینیٹلی ان کو جانا چاہیے. اور سندھ میں بھی ان پہ بڑا پریشر تھا کہ ان کو سندھ بھی جانا چاہیے. اور وہ جس طرح سے سندھ گئے، وہ دورہ کوئی ماننے والا سندھ نہیں تھا کہ آپ گئے اور آپ نے ایک سمبولکلی آپ نے ایک ٹیبل سے ڈالی. تو یہ چیزیں تو اگنور ہو رہی ہیں. لیکن وہ چیزیں جو جن پہ بہت زیادہ خاص آپ سے کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا تھا کہ آپ ایک طرف سیلاب سے لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، آپ اپنی سیاست کر رہے ہیں، تو اس کا ایک تو جواب انہوں نے دیا کہ یہ سیاست ہی نہیں ہے، یہ تو حقیقی آزادی کی جنگ ہے. دوسری بات، تھوڑا بہت جو ہے اس کو کمپنسیٹ کرنے کی ہم کہتے ہیں کہ کوشش کی کہ ایک ٹیلی تھون کر دی، جس میں انہوں نے 500-550 عرب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اس کو جمع کر لیا، اور کل وہ ایک اور ٹیلی تھون کرنے جا رہے ہیں. تو تھوڑا بہت کنٹریبیوشن تو ان کی جانب سے ہو گیا. رہ گئی صوبائی حکومتیں تو ڈیفینیٹلی، اور یہ بات پنجاب میں بھی دیکھنے میں آئی، یہ بات خیبر پختونخوا میں بھی دیکھنے میں آئی، اور یہ بات سندھ میں بھی دیکھنے میں آئی. اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں آئی. سیلاب متاثرین جب بھی یہ واقعات ایسی کوئی ناگہانی آفات ہمارے پر آتی ہیں، چاہے وہ زلزلہ ہو گیا یا 2010 کا سیلاب ہو گیا یا ابھی کا سیلاب ہو گیا، دیکھیے ابھی خود نذیر لغاری صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ اتنے بڑے پیمانے پہ تباہی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اگر 160 ڈسٹرکٹ میں سے 110 ہمارے ڈوبے گئے ہیں، 1/3 پاکستان بتایا جا رہا ہے کہ وہ پانی میں ہے، تو صبح ہم تیار تو ہوتے نہیں ہیں، ہمارا کوئی سسٹم تو ہوتا ہی نہیں ہے. ہم نے پی ڈی ایم اے، این ڈی ایم اے جیسے ہاتھی تو کھڑے کر دیے، سفید ہاتھی، لیکن ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ ان ٹرمز آف فائنینس ہم نے کیا. اربوں روپے کا ان کا بجٹ ہوتا ہے، لیکن ان سے کوئی پوچھنے والا یہ نہیں ہوتا کہ کیا آپ ایسی ناگہانی آفات سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں. اور صوبائی حکومت بھی کبھی کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا، فیڈرل گورنمنٹ کا بھی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ تمام کے تمام سیاسی جماعتوں، تمام کے تمام جو سیاسی لیڈرز ہیں، ان کی جو مرکوز ہوتی ہے توجہ وہ صرف سیاست پر ہوتی ہے. اور پھر ایسی جب تباہیاں آتی ہیں تو چلے اچھی بات ہے کہ نذیر لغاری صاحب کو آج عمران خان صاحب کی کمی تو محسوس ہو رہی ہے، اور وہ ایز اے لیڈر تو یہ مان رہے ہیں ان کو کہ وہ لیڈر ہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایز اے لیڈر ان کو ہر جگہ جانا چاہیے. تو ان کی اس بات سے تو میں اتفاق کرتی ہوں کہ ان کو ایز اے لیڈر ہر جگہ پر جانا چاہیے. اور میں نے یہ بات پہلے بھی کی تھی کہ جب آپ 17 جولائی کا جو الیکشن تھا، جب آپ ایک الیکشن کانٹیسٹ کرنے کے لیے 5 جگہوں پہ جا کے جلسے کر سکتے ہیں،
تو ان حقیقی جو آزادی کے سو کال آپ یہ بات کر رہے ہیں، تو ان جلسوں کے ساتھ ساتھ آپ سیلاب جب آپ بار کونسل جا کے وہاں سے خطاب کر سکتے ہیں، تو پھر آپ سیلاب متاثرین کے پاس کیوں نہیں جا سکتے؟ مطلب ایک ہوتا ہے نا، ہمارا ایک کلچر بھی ہے کہ خوشی میں کسی کے ساتھ نہ کھڑے ہو لیکن غم میں سب کے ساتھ کھڑے ہو، تو اگر یہ ساتھ نہیں کریں گے تو بہرحال نقصان شاید ہوگا۔ حکومتوں کی کارکردگی اپنے دونوں مہمانوں کے سامنے میں ایک خبر رکھ کر تبصرہ چاہوں گا پروگرام ختم کرنے سے پہلے۔ میاں والی جو عمران خان صاحب کا اپنا آبائی حلقہ بھی ہے، اور میاں والی کو عمران خان صاحب اپنا گڑھ بھی قرار دیتے ہیں، وہاں محکمہ صحت نے 7 کروڑ روپے کے ادویات اور دیگر طبی آلات، گلوز وغیرہ، باقی چیزیں، سرنج وغیرہ، اس کے جعلی بل بنا کر سرکاری خزانے سے پیسے تو نکلوا لیے، لیکن ہاسپٹل کے اندر نہ ادویات گئیں، نہ گلوز گئے، نہ سرنج گئیں، اور 2 ایسے افراد کے نام پہ یہ پیسے نکلوائے گئے جو انتہائی غریب آدمی ہیں، جن کو پتہ بھی نہیں کہ ان کا اکاؤنٹ کس نے کھولا۔ ان کے اکاؤنٹس کھلوائے گئے، انکوائری رپورٹ مکمل ہوئی، جس کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی، ایک انکوائری رپورٹ بھی ہمارے ناظرین اس وقت ٹیلی ویژن چینل پر دیکھ سکتے ہیں، کہ تقریباً 7 کروڑ روپے کی یہ جعلی بوگس بل بنا کر حکومت پنجاب کو، عوام کے پیسے کو لوٹا گیا، اور بزدار صاحب کی حکومت تھی، اب پرویز علی صاحب حکومت میں ہیں، یہ حساب لیا جانا چاہیے اور ان لوگوں سے، کیونکہ ان علاقوں میں، دور دراز کے علاقوں میں دوائی نہیں ملتی، لیکن اگر جعلی بل بنا کر لوگوں کی اور اکاؤنٹس، فرضی اکاؤنٹ بنا کر کھول کر وہاں پہ پیسے جاتے رہیں لیکن عام آدمی کو ادویات نہ ملیں۔ نازیہ صاحب، میں آپ کا اس پہ تبصرہ کروا کے جاؤں گا نذیر لغاری صاحب کی طرف، یعنی ہم کس حد تک جو ہے تباہی اور بربادی کی طرف جا چکے ہیں کہ غریب آدمی کو ملنے والی ادویات، اور میاں والی کے اندر عثمان بزدار صاحب کی حکومت ہو، عمران خان صاحب جو احتساب کے نام پر اقتدار میں آنا چاہتے ہیں، وہاں میاں والی ضلع کے اندر 7 کروڑ روپے کی ادویات آئیں نہیں، لیکن پیسے نکلوا کے لوگ ہڑپ کر جائیں۔ نہیں دیکھیں، میں بحیثیت قوم، ہم یہی تو ہمارا مسئلہ ہے، ہم بحیثیت قوم معاشرے کے ساتھ ہم کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ سیکریٹری جنرل جب یونائٹڈ نیشن کے آئے تھے تو ان کو، ہمارے وزیر اعظم کو اپنی گفتگو کے دوران یہ باور کرانا پڑا، یہ انشور کرانے کی ضرورت پڑی کہ جی ہم یہ آپ کو شیورٹی دیتے ہیں کہ ہم بڑی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ آپ کی جانب سے یا آپ کی کوششوں سے جو ہمیں امداد حاصل ہوگی وہ ہم بڑی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اس کو لگائیں گے۔ مجھے بتائیں کہ کوئی اگر امداد مل رہی ہوتی ہے تو کس ملک کا سربراہ کو کھڑے ہو کر یہ کہنے کی ضرورت پڑتی ہے، یہ ہمیں کہنے کی اور میک شور کرانے کی ان کو ضرورت اسی لیے پڑتی ہے کہ وہ ہماری اصلیت جانتے ہیں۔ انہوں نے یہ دیکھا ہوا ہے کہ 2010 کے سیلاب میں جب انجلینا جولی پاکستان آتی ہیں اور وہ ایک ہار دیتی ہیں تو وہ ہار کس کی جیب سے برآمد ہوتا ہے جب وہ سیلاب زدگان کے لیے دیکھتی ہیں۔ کرپشن کے قصے زد و عام ہیں، انٹرنیشنل میڈیا بھرا پڑا ہے، تو یہی ہمارا مسئلہ ہے۔ اس میں نہ عمران خان کی حکومت اور نہ نواز شریف کی حکومت، نہ شہباز شریف صاحب کی حکومت، نہ زرداری صاحب کی حکومت، جب بحیثیت قوم ہم کرپٹ ہو جائیں گے تو ہمارے سر پہ کوئی بھی ہوگا، ہماری حرکتیں تبدیل نہیں ہوگی۔ لغاری صاحب، حکومتوں کی کارکردگی کا تو ہم پول دیکھتے رہتے ہیں کیسے کھل جاتا ہے، یعنی یہ ادویات جو غریب آدمی کا حق ہے، وہ اگر کسی کی ادویات آئیں نہیں لیکن بل جو ہے وہ نکلوا لیے جائیں اور جعلی اکاؤنٹس کھلوا کر، اور یہ داستانیں پورے ملک کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، ہم غریب آدمی کی دوائی بھی کھا جاتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بزدار دور کو تو نظر انداز کر دیا گیا نا، یہ جو مارچ اپریل کے بعد عمران خان کا ایک نیا فیور آیا ہے، اس سے پہلے بزدار حکومت کی کارکردگی کیا تھی؟ یہ تو ایک آپ کو نظر آیا ایک واقعہ میاں والی کا، یہاں ڈرغازی خان میں کیا ہو رہا تھا، راجم پور میں کیا ہو رہا تھا، مظفر گڑھ میں کیا ہو رہا تھا، ریا میں کیا ہو رہا تھا، ملتان میں کیا ہو رہا تھا، بکر میں کیا ہو رہا تھا، دیگر شہروں میں کیا ہو رہا تھا، ہر جگہ پر دکانیں کھلی ہوئی تھی، کاروبار ہو رہا تھا، اور کیا ہو رہا تھا اوکارا میں، کیا ہو رہا تھا پاک پتن میں، کیا کر رہی تھی فرا بی بی، کس طرح سے جو ہے وہ معاملات چل رہے تھے، حکومت کس طرح چل رہی تھی، یہ ساری چیزیں سامنے ہیں ملک صاحب۔ یہ بہت سی چیزیں اور سامنے آئیں گی، ایک چیز سامنے آئے گی، یہ تو ایک گھپلہ ہے جو 7 کروڑ کا میاں والی کا ہے، ایسے اور بہت سے گھپلے سامنے آئیں گے۔ کچھ اور بھی وہاں ایک ڈیم بننا تھا، اس کی بھی ڈیٹیلز ہم تک پہنچیں گے، اپنے ناظرین کے سامنے رکھیں گے کہ ایک ڈیم کے لیے کتنے اربوں روپے وہاں پہ لوگوں کی جیب میں چلے گئے لیکن کسی نے ڈیم نہیں دکھا۔ نذیر لغاری صاحب آپ کا بہت شکریہ، نادیہ مرزا صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین آج کا پروگرام تھا، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔